बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी वॉइस। तमाम न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल लाइब्रेरी वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए चलते हैं आज के नॉवेल साया की 11th एपिसोड की तरफ, जिसके राइटर एम.ए. राहत हैं। अर्शिया अब डॉक्टर हारिस के दिल का टुकड़ा बन गई थी। वैसे भी वो तन्हा जिंदगी गुजार रहे थे, अपने फन में यकता थे और इंतहाई काबिल डॉक्टरों में इनका शुमार होता था। हर शख्स की अपनी ज़िंदगी होती है। डॉक्टर हारिस की ज़िंदगी से भी कई दास्तानें मुंसलिक थीं। बहरहाल वो तन्हा थे, लेकिन अर्शिया के आ जाने से इनकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली पैदा हो गई थी। पहले वो बड़ी लाउबाली फितरत के मालिक थे। दोस्तों में उठना बैठना, घर से बहुत कम वास्ता रहा था इनका। लेकिन अब इनकी ज़िंदगी का रुख ही तब्दील हो गया था और वो अस्पताल से सीधे घर आ जाते थे। अर्शिया की दिलजोई में उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी थी और अर्शिया वो भी डॉक्टर हारिस से इस तरह मोहब्बत करने लगी थी कि डॉक्टर हारिस को लगता था जैसे कहीं से इनकी कोई सगी बेटी आ गई हो। अर्शिया की हालत भी अब पहले से काफ़ी बेहतर हो गई थी। रंग और रूप पहले से कहीं ज़्यादा निखर आया था। डॉक्टर हारिस का कहना था कि किसी भी वक्त इसकी खोई हुई यादाश्त वापस आ सकती है। अर्शिया से बातें करते हुए इन्हें इसकी कैफियत का सही तौर पर अंदाज़ा होता रहता था। शहबाज और इकबाल भी अक्सर यहाँ आ जाते थे। अर्शिया से जब इसके बारे में सवालात किए जाते तो वो कहती, अंकल मैं खुद अजीब सा महसूस करती हूँ। जब कभी तन्हाई होती है तो मेरे सर में हल्का हल्का दर्द होने लगता है और इस वक्त मैं जागती आंखों में ख्वाब देखती हूँ। मुझे यूँ लगता है जैसे कुछ चेहरे मेरे इन ख्वाबों में गड़मड़ हो रहे हों, मगर मुझे ये याद नहीं आता कि वो चेहरे किसके हैं। वो तुम्हारा माजी है बेटे, और तुम्हारा माजी तुम्हें एक ना एक दिन ज़रूर याद आ जाएगा। फिर वो अफसरदगी से कहते, लेकिन वो दिन मेरी ज़िंदगी में अजीबो गरीब कैफियत का हामिल होगा, क्योंकि मैं अपने जज्बात को न जाने कितनी गहराइयों में सुला चुका था। और अब वो जुमला अधूरा छोड़ देते थे। फिर एक दिन सुबह को अपने मामूलात में मसरूफ़ थे। सुबह खैजी के आदी थे। थोड़ी देर तक चहलकदमी करते, इसके बाद नाश्ता, नाश्ते के बाद अखबार पढ़ते। इन तमाम कामों में अब अर्शिया इनके साथ हुआ करती, जबकि इससे पहले ये सारे काम तन्हाई में सर अंजाम दिए जाते थे। इस दिन भी मामूलात से फरागत हासिल करने के बाद वो अखबार पढ़ने बैठे। अखबार का पहला सफ़ा खोला और इस पर सरसरी नज़र दौड़ाते हुए नीचे की सिमत पहुंचे। बाएं जानिब के कोने में एक तस्वीर छपी हुई थी और ये तस्वीर, इनका सारा वजूद भग से उड़ गया। वो अर्शिया की तस्वीर। डॉक्टर हारिस की आंखें धुंधला गईं। जहन को शदीद झटका लगा था। आंखों में पानी उतर आया था। एक लम्हे तक वो अर्शिया की तस्वीर को घूरते रहे और फिर वो तस्वीर इनकी आंखों में धुंधलाने लगी और उन्होंने आंखें बंद कर लीं। बेख्तियार दिल में एक आरजू उभरी थी, खुदाबंदे आलम ये सिर्फ नज़र का वहम हो, हकीकत ना हो। सच्चाई और खुशदिली के साथ तो उन्होंने यही सोचा था कि अगर अर्शिया का ख़ानदान इसे वापस मिल गया तो वो इसे इसके हवाले करने पर मजबूर होंगे। हालांकि अर्शिया के साथ जो कहानी वाबस्ता थी वो नाकाबिले फहम और नाकाबिले यकीन थी। अक्सर कभी कभी वो शहबाज और इकबाल को तलब कर लिया करते थे। यही दोनों अर्शिया की हकीकत के राजदार थे। घंटों वो इस सिलसिले में बहस किया करते थे और पूछते थे, मुझे बताओ आखिर ये क्या किस्सा हो सकता है। एक लड़की को जिंदा कब्र में दफन कर दिया गया, वहाँ इसने एक बच्ची को जन्म दिया और खुद भी जिंदा रही। यूं समझ लो इस तरह तो तिब की तारीख ही बदल गई। हम इस विलादत और इस लड़की की इस जिंदगी को ना तो साइंस का कारनामा कह सकते हैं, क्योंकि साइंस की दुनिया में इस तरह की किसी वलादत या जिंदगी का हवाला मौजूद नहीं है। काश इसके जहन में तहरीक पैदा हो जाए और ये हमें खुद ही अपने बारे में कुछ बता सके, मगर ये भूली हुई है। वो एक बात और भी कहते थे इन लोगों से कि अगर कभी इसके लवाहिकीन से तलाश करते हुए पहुंच गए तो फिर क्या करना होगा। शहबाज और इकबाल जवाब देते कि सर अगर ऐसा हो भी जाए तो तहकीक किए बगैर हम इस खातून को किसी अनजान शख्स के हवाले नहीं कर सकते। और अब उन्होंने ये तस्वीर देखी थी। अर्शिया थोड़े फासले पर ही बैठी हुई थी और किसी सोच में गुम थी। वो खामोशी से गर्दन झुकाए न जाने कैसे कैसे ख्यालों में डूबी रहती थी, और जब इसे इसका एहसास दिलाया जाता तो वो सादगी से मुस्कुराती और कहती, आप यकीन कीजिए अगर कभी मेरे जहन में कोई ख्याल जागा हो तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। डॉक्टर हारिस आंखों का पानी पोंछकर तस्वीर का मवाजना अर्शिया से करने लगे। दोनों के नकूश यकसा थे। फिर उन्होंने तस्वीर के साथ दर्ज शुदा मजमून को पढ़ा। कुछ अरसे पहले ये खातून अचानक अपने घर से गायब हो गई हैं। हम इनकी तलाश में हैं। अगर किसी को ये खातून नजर आए या किसी को इनके बारे में कुछ मालूमात हासिल हो तो बराए करम मदरजा झैल पता पर इत्तला दीजिए। इत्तला देने वाले को 5 लाख रुपए पेश किए जाएंगे। पता इसी शहर के एक इलाके का था। डॉक्टर हारिस ने 1-2 बार इस पते को पढ़ा और इसके बाद अखबार लपेट कर एक तरफ रख दिया। वो अर्शिया को इसके बारे में नहीं बताना चाहते थे। कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने शहबाज के मोबाइल पर फ़ोन किया। थोड़ी देर के बाद शहबाज की आवाज़ सुनाई दी। जी सर, शहबाज बोल रहा हूँ।
شہباز تمہاری ڈیوٹی رات کو ہے نا، سو رہے تھے کیا؟ نہیں سر۔ تو پھر ایسا کرو مجھے کہیں مل جاؤ، میں اس وقت گھر پر ہوں، لیکن گھر ملاقات نہیں کرنا چاہتا، کچھ ایسی ہی ضروری باتیں کرنی ہیں۔ سر جیسا آپ حکم دیں۔ اچھا ایسا کرو ہسپتال میں پہنچ جاؤ تم دونوں، کینٹین میں ملاقات کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے سب سے محفوظ جگہ ہے، 1 گھنٹے کے اندر۔ ٹھیک ہے سر۔ اسپتال کی کینٹین میں جب ڈاکٹر حارث پہنچے تو اقبال اور شہباز ان کے منتظر تھے۔ ڈاکٹر حارث نے اخبار اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ ایک میز پر بیٹھ کر چائے وغیرہ طلب کی گئی اور ڈاکٹر حارث نے کہا، تم لوگوں سے میرا چونکہ خصوصی رابطہ ہے، اس لیے اپنے ذاتی معاملات میں بھی تمہیں طلب کر لیا کرتا ہوں، اور یہ ہماری خوش بختی ہے سر، اقبال نے کہا۔ چائے آ گئی تو ڈاکٹر حارث نے جیب سے مڑا توڑا اخبار نکالا اور کھول کر تصویر ان کے سامنے کر دی۔ ان دونوں نے یہ اخبار نہیں دیکھا تھا۔ عرشیہ کی تصویر دیکھ کر دونوں چونک پڑے۔ انہوں نے تصویر کے ساتھ لکھا ہوا مضمون پڑھا اور دونوں کے چہرے تصور حیرت میں ڈوب گئے۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر اقبال نے کہا، سر کیا کہتے ہیں آپ اس تصویر کے بارے میں؟ تصویر اسی لڑکی کی ہے جسے ہم اس کے صحیح نام سے نہیں پکار سکتے، لیکن مضمون میں نام عرشیہ بتایا گیا ہے۔ جی سر۔ تو پھر آپ مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے؟ سر کسی نے اسے زندہ قبر میں دفن کر دیا تھا اور اس کے بعد اسے اسی قبر میں تلاش کیا ہوگا، جبکہ ہم اسے قبر سے نکال لائے تھے سر۔ ذرا سا اور اگر ان واقعات پر غور کیا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ اسے جنازے کی شکل میں لائے اور قبر میں دفن کر دیا۔ کئی دن کے بعد اس قبر کو کھولا گیا اور کچھ ایسی ہنگامہ آرائی ہوئی جو ناقابل فہم تھی اور وہ لوگ بھاگ گئے۔ قبر میں خاتون بچی کے ساتھ پائی گئیں۔ بچی کو زندہ پایا گیا اور خاتون کو مردہ سمجھ کر دوبارہ قبر میں دفن کر دیا گیا سر۔ قبر میں نے اپنے ہاتھوں سے برابر کی تھی، یہ الفاظ شہباز نے کہے تھے۔ ہاں مجھے یاد ہے، تم نے مجھے بتایا تھا۔ سر اس کے بعد جب ہم ان خاتون کو قبر سے نکال کر لائے تو ان کی تلاش میں یہ لوگ میرے گھر پہنچے۔ بچی کے بارے میں بھی پوچھا گیا اور عرشیہ کے بارے میں بھی۔ سر اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ آج بھی اس خاتون کی تلاش میں ہیں اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ اگر تصویر کے حوالے سے ہم محترمہ عرشیہ کو ان لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو اور وہ انہیں دوبارہ ہلاک کرنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں بے شمار باتیں بنائی جا سکتی ہیں۔ کوئی تنازع ہو سکتا ہے، دولت، جائیداد، ہو سکتا ہے یہ خاتون کسی بڑی جائیداد کی مالک ہوں اور کچھ لوگ ان کی دولت کی طاق میں ہوں۔ اسی طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے یہ اندازہ لگایا جائے کہ یہ حمید خان ہیں کون، اس پتے پر ان کے بارے میں معلومات کی جا سکتی ہیں، یہ دیکھا جائے کہ کس طرح کے آدمی ہیں، اور پھر اگر ممکن ہو سکے تو قانون کی بھی مدد لی جائے۔ بلکہ سر اس سلسلے میں یقینی طور پر پولیس سے رابطہ کیا جائے اور صورتحال بتا کر۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم پولیس سے رابطہ کرتے ہیں تو ایک قانونی نکتہ ہمیں بھی الجھن میں ڈال سکتا ہے، وہ یہ کہ ہم نے اب تک پولیس کو اس کے بارے میں اطلاع کیوں نہیں دی۔ ڈاکٹر حارث کی دلیل بہت ہی وزندار تھی۔ پھر اچانک انہیں کچھ یاد آیا۔ وہ بولے، میرا ایک دوست یا شناسہ جو بھی کہہ لو، ایک پولیس آفیسر ہے۔ ایک بار وہ اپنی والدہ کو ہسپتال لایا تھا اور میں نے اس کا خصوصی علاج کیا تھا۔ وہ شخص میرا ممنون ہو گیا۔ میرا خیال ہے مجھے اسی سے رابطہ کرنا چاہیے، وہ اس سلسلے میں ہماری بہترین معاونت کر سکے گا۔ کیا خیال ہے؟ جی سر یہ تو بہت مناسب بات ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ ہاشم علی سے رابطہ کرتا ہوں اور تم لوگوں کے سامنے ہی ساری تفصیل سے بتا کر اس سے مشورہ لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر۔ دونوں نے اس بات کی تائید کی۔ ہاشم علی ڈاکٹر حارث کے عقیدت مندوں میں تھا۔ ان کی طلبی پر فوراً حاضر ہو گیا۔ ڈاکٹر حارث نے اسے پوری تفصیل بتائی تو وہ دنگ رہ گیا۔ وہ خاتون آپ کے پاس ہے؟ ہاں بالکل صحیح دماغ ہے، سوائے اس کے کہ انہیں اپنا ماضی یاد نہیں۔ کیا آپ نے انہیں یہ بتایا ہے کہ آپ نے انہیں کس طرح حاصل کیا؟ ہاں مگر یہ تذکرہ اس کے لیے بہتر نہیں ثابت ہوتا۔ وہ وحشت زدہ ہو جاتی ہے اور اس پر ایک عجیب سی اداسی کا حملہ ہوتا ہے۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس ماضی کے بارے میں زیادہ بتانا بہتر نہیں۔ البتہ آپ کو یہ نکتہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاشم علی کے کچھ لوگوں نے اسے زندہ قبر میں دفن کرنے کی کوشش کی تھی۔ ظاہر ہے وہ لوگ اس کے دوست تو ہو نہیں سکتے، اور اب بھی ممکن ہے کہ اخبار میں اشتہار دینے والا اس کے دشمنوں میں سے ہی کوئی ہو۔ 100% ان امکانات پر غور کیا جا سکتا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، اب فی الحال آپ کے کرنے کا کوئی کام نہیں رہا۔ یہاں سے ہماری ذمہ داری کا آغاز ہوتا ہے۔ اخبار میں جو پتہ موجود ہے میں اس پر متعلقہ شخص سے رابطہ کرتا ہوں اور اس کا پورا شجرہ نسب معلوم کر کے یہ پتہ چلاتا ہوں کہ کون لوگ ہیں اور کیا مقصد رکھتے ہیں۔ میں نے اسی لیے آپ کو تکلیف دی ہے ہاشم علی۔ آپ ایسی بات نہ کریں ڈاکٹر صاحب، آپ جس قدر نفیس انسان ہیں بس اس کا احساس میرے دل میں ہے، بلکہ مجھے خوشی ہے کہ میں اس قابل نکل آیا کہ آپ کے کسی کام آ سکوں۔ حالانکہ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ شریف لوگ بہت کم ہی کسی پولیس والے سے کوئی کام لینا پسند کرتے ہیں۔ ڈاکٹر حارث نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی تھی۔
پولیس آفیسر ہاشم علی پتہ لے کر اس جگہ پہنچ گیا جہاں حمید خان نے رہائش اختیار کی تھی۔ اتفاق سے چودھری شہنواز بھی اسی دن حمید خان کے پاس آئے تھے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اشتہار کا کوئی نتیجہ نکلا یا نہیں۔ حمید خان نے بتایا تھا کہ ابھی تک نہیں، لیکن اسی وقت ہاشم علی کی آمد کی اطلاع ملی۔ حمید خان کے ساتھ چودھری شہنواز نے بھی اس باوردی افسر کا استقبال کیا اور اسے عزت و احترام سے بٹھایا۔ میں آپ سے اس تصویر کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا، آپ میں سے حمید خان کون ہے؟ حمید خان نے گردن خم کر کے کہا، حمید خان میرا نام ہے، یہ میرے مالک چودھری شہنواز ہیں، ان کی ہدایات پر یہ اشتہار میں نے اخبار میں دیا تھا۔ آفیسر پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ کیا عرشیہ کا کوئی پتہ نشان ملا ہے یا آپ اپنے طور پر یہ تفتیش کرنے آئے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں جناب؟ میں ایک چھوٹا موٹا زمیندار ہوں اور تھوڑے بہت کاروبار بھی پھیلا رکھے ہیں۔ مجھے آپ براہ کرم صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ تفتیش پر آئے ہیں یا کہیں سے آپ کو عرشیہ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوئی ہیں؟ میں آپ کے اس سوال کا جواب بھی دے دوں گا شہنواز صاحب، آپ ذرا مجھے ان خاتون کے بارے میں کچھ بتائیے۔ یہ میری بیوی ہے، آپ جانتے ہیں کہ چودھریوں کے بہت دشمن ہوا کرتے ہیں۔ میرے ایک دشمن نے جادو ٹونوں کا سہارا لے کر عرشیہ کا ذہنی توازن خراب کر دیا اور وہ گم ہو گئی۔ اس کی تلاش میں سارے جتن کرنے کے بعد میں نے اخبار میں یہ اشتہار دیا۔ چودھری شہنواز ساری تفصیلات گول کر گیا۔ شاہینہ کے بارے میں کچھ بتانا شاہینہ کو ان معاملات میں ملوث کرنے کے مترادف تھا۔ اس نے شاہینہ کو اس لیے معاف کر دیا تھا کہ وہ اپنی محبت میں دیوانی ہو کر اس عمل کی مرتکب ہوئی تھی۔ پولیس آفیسر ہاشم علی نے تمام تفصیلات سننے کے بعد کہا، اور وہ لوگ آپ کی نگاہوں میں ہیں جنہوں نے یہ عمل کیا؟ نہیں، یہی تو افسوس کی بات ہے، اگر وہ لوگ مجھے مل جاتے تو میں خود ہی ان سے نمٹ لیتا۔ ٹھیک ہے، بہرحال آپ کو یہ ضمانت دینا ہوگی کہ اس خاتون کے حصول کے بعد آپ ان کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے۔ اگر اس خاتون کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار آپ قرار دیے جائیں گے۔ شاید آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ انہیں قبر میں زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ چودھری شہنواز بری طرح اچھل پڑا۔ اس نے بے اختیار کہا، کیا عرشیہ آپ کی تحویل میں ہے؟ ہاں، آپ یہی سمجھیں، ایک بہت ہی نامی گرامی ڈاکٹر کے پاس ان کی بیٹی کی حیثیت سے رہ رہی ہیں۔ انہیں علاج کے لیے شہر لایا گیا تھا، لیکن ان کا دماغی توازن بہتر نہیں ہے، وہ اپنا ماضی بھول چکی ہیں۔ آپ خدا کے واسطے مجھے اس کے پاس لے چلیے، مجھے دیکھ کر اسے ضرور اپنا ماضی یاد آ جائے گا۔ ہم دونوں کے درمیان بڑی گہری محبت تھی۔ اب مجھے آپ پر اعتماد ہے، میں اسی لیے حاضر ہوا تھا کہ پتہ چلا لوں کہ کہیں اشتہار ان کے دشمنوں کی طرف سے تو نہیں دیا گیا جنہوں نے انہیں قبر میں زندہ دفن کر دیا تھا۔ چودھری شہنواز اور حمید خان ڈاکٹر حارث کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہاشم علی انہیں لے کر چل پڑا۔ بشیر بیگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مثال اسے اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہوئی کہ جہاں جائے گا بھوکا وہیں پڑے گا سوکھا۔ کوئی بزرگ خاتون یہ مثال سنایا کرتی تھیں اور اس وقت بھی یہی مثال اس پر صادق آ گئی تھی۔ بڑی آرزو، بڑے ارمانوں سے اس نے ملنے والے نمبر پر رنگ کر کے 25 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی تھی، لیکن جواب میں جو کچھ سننے کو ملا تھا اس نے ایک بار پھر اس کا دل توڑ دیا تھا۔ ایک پارک میں بینچ پر بیٹھ کر اس نے اپنے آپ سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ بیٹا بشیر بیگ، یقیناً تیرے باپ کا خاندان نیک لوگوں کا ہوگا اور یہ انہی کی نیکیوں کا قصور ہے کہ تو چوری کے فن میں ناکام ثابت ہوا ہے۔ تیری تقدیر میں کیا لکھا ہے بشیر بیگ؟ جہاں بھی ہاتھ ڈالتا ہے وہاں سے خالی ہی ہاتھ نکلتا ہے۔ اب انہیں دیکھو، کہہ رہے ہیں تھوڑے بہت پیسے جمع کر کے دے دیں گے، بچی کو ختم کر دو۔ اس احساس کے ساتھ ہی بشیر بیگ کے کلیجے میں کوئی چیز دھڑکی۔ بچی کے نقوش، اس کی مسکراہٹ اور اس کے دیکھنے کا انداز یاد آ گیا اور اس نے اپنے منہ پر 2 تھپڑ لگائے۔ لعنت کے مارے، ایسی فرشتہ صورت بچی کو تو قتل کرے گا؟ وہ تو اچھا ہوا کہ تو اس بچی کو لے آیا، ورنہ اس بچی کے دشمن اس کی زندگی ختم کر دیتے۔ لعنت ہے بیٹا تجھ پر۔ اب اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس بچی کو کلیجے سے لگا کر رکھ۔ اماں تاجی تیری بہترین معاون ہو سکتی ہیں۔ اماں تاجی کا بھی مسئلہ مختلف تھا۔ شوہر مر چکا تھا، 2 بیٹے تھے جن میں سے ایک نشے کا عادی ہو گیا اور نشہ کرتے کرتے ایک دفعہ سڑک پر ٹھٹر کر مر گیا۔ دوسرا ملک چھوڑ گیا اور بھول گیا کہ وطن میں کسی کو چھوڑ کر آیا ہے۔ اماں تاجی اکیلی ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتی تھی اور گھروں کے کام کاج کر کے زندگی گزارتی تھی۔ اب اس سلسلے میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایسا کرتے ہیں، رحیم بابا کی بات مان لیتے ہیں۔ رحیم بابا کی چاولوں کی دکان تھی، ضعیف آدمی تھے، ان کا بھی کوئی سنگ سہارا نہیں تھا، اکیلے ہی دکان چلاتے تھے، نوکر رکھتے تھے مگر خود چونکہ ضعیف تھے اس لیے نوکر بھی چکر دے کر نکل جاتے تھے اور سینکڑوں روپے کا نقصان کر جاتے تھے۔ کئی بار رحیم بابا نے بشیر بیگ سے کہا تھا کہ بیٹا میری دکان پر آ جا، کھانا کپڑا بھی دوں گا اور تنخواہ بھی دوں گا، کہاں سڑکوں پر مارا مارا پھرتا ہے۔ لیکن بشیر بیگ بھلا چاولوں کی دکان پر نوکری کیوں کرتا؟ وہ تو اس طاق میں تھا کہ اپنی لائن کے دوسرے لڑکوں کی طرح کوئی لمبا ہاتھ مارے اور سیدھا دبئی نکل جائے۔ لیکن بچی کے خیال سے اس نے سوچا کہ اب رحیم بابا کے ہاں نوکری کر لی جائے، ایسے کام چلے گا نہیں، چوری چکاری کے لیے تو اس کی تقدیر بالکل انفٹ ہے۔
وہ منصوبہ بندی کرتا رہا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ پارک سے باہر نکلا ہی تھا کہ اس نے ایک شخص کو دیکھا۔ شلوار قمیض پہنے ایک سادہ سا آدمی تھا جو اس طرح سڑک پر کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے اس شہر میں اجنبی ہو۔ تھوڑا فاصلے پر ایک کیبن تھا جہاں کولڈ ڈرنک وغیرہ ملتے تھے۔ وہ شخص تھوڑا سا آگے بڑھ کر کولڈ ڈرنک کی دکان پر کھڑا ہو گیا۔ بشیر بیگ کو پیاس لگ رہی تھی، چنانچہ وہ بھی کولڈ ڈرنک پینے کی غرض سے آگے بڑھا اور پھر اس نے اپنے لیے کولڈ ڈرنک طلب کر لیا۔ کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے اس نے اس شخص کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی بوتل پینے کے بعد جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹوں کی موٹی سی گڈی نکالی اور اس میں سے ایک نوٹ کھینچ کر دکاندار کی طرف بڑھا دیا۔ بشیر بیگ کی آنکھیں بری طرح پھیل گئی تھیں۔ بڑے نوٹوں کی یہ گڈی اس کے سینے میں کھٹاک سے لگی تھی۔ دکاندار اس شخص سے کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس اتنے بڑے نوٹ کا چینج نہیں ہے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ ٹٹولا اور پھر بوتل کی قیمت ادا کر کے آگے بڑھ گیا۔ بشیر بیگ نے جلدی سے غٹاغٹ اپنی بوتل حلق میں انڈیلی اور پیسے دے کر اس شخص کے پیچھے چل پڑا۔ اس کے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ نوٹوں کی وہ موٹی گڈی اگر ہاتھ آ جائے تو تقدیر بدل جائے، سارے دلدر دور ہو جائیں۔ وہ اس شخص کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ وہ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ یہ شخص بلا وجہ ادھر ادھر مارا مارا پھر رہا ہے۔ بظاہر اس کی سڑک گردی کا کوئی مقصد نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک سنسان سڑک پر وہ رک گیا اور اس نے اشارے سے بشیر بیگ کو قریب آنے کے لیے کہا۔ بشیر بیگ ایک لمحہ کو سوچتا رہا، دل چاہا کہ بھاگ جائے کہیں وہ شخص ہاتھا پائی پر نہ اتر آئے۔ وہ درمیانی جسامت کا سمارٹ سا آدمی تھا۔ اس نے دوبارہ بشیر بیگ کو اشارہ کیا تو بشیر اس کے قریب پہنچ گیا، لیکن اس نے اس سے اتنا فاصلہ رکھا کہ کوئی گڑبڑ ہو تو کم از کم وہ بھاگ سکے۔ اس شخص نے مسکرا کر بشیر بیگ کو دیکھا اور جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال لی، پھر دیتا ہوا بولا، چاہیے؟ بشیر بیگ بھاگنے کے لیے پر تولنے لگا تو وہ دوبارہ بولا، تمہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں، واقعی میں ایک گڈی تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بشیر بیگ کی طرف وہ گڈی اچھال دی اور بشیر بیگ نے اسے ہاتھوں میں لپک لیا۔ دوسری جیب تو تم نے دیکھی ہی نہیں، ایسی ہی ایک گڈی اس جیب میں بھی موجود ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک اور گڈی نکالی اور اسے بھی بشیر بیگ کی طرف اچھال دیا۔ بولا، جاؤ عیش کرو، کیا سمجھے؟ اور اس کے بعد وہ واپس چل پڑا۔ بشیر بیگ ایک لمحے کے لیے سوچتا کا سوچتا رہ گیا۔ یہ شخص اس سے مذاق کر رہا ہے۔ جیسے ہی بشیر بیگ گڈیاں لے کر پلٹے گا وہ اس کے اوپر چھلانگ لگا دے گا، لیکن بیٹا دوڑنے میں میرا بھی جواب نہیں ہے، اور ساری باتیں اپنی جگہ، تیرا جو دل چاہے تماشا کر لے، لیکن اگر تو نے ایک لمحے کی دیر کر دی تو پھر تجھے ان نوٹوں سے ہاتھ دھونے پڑیں گے اور تیرا مذاق تیرے گلے پڑ جائے گا۔ بظاہر وہ اس انداز میں کھڑا رہا جیسے اس شخص کے مذاق سے لطف اندوز ہو رہا ہو، لیکن پھر اس نے پلٹ کر ایک لمبی چھلانگ لگائی اور اس کے بعد اس کے پیروں نے رکنے کا نام نہیں لیا۔ کافی دور جانے کے بعد اس نے ایک بار گردن موڑ کر دیکھا، اس شخص کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ بشیر بیگ نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں، کوئی ایسی جگہ بھی نہیں تھی جہاں وہ چھپ گیا ہو۔ بشیر بیگ نے خود کلامی کی، ٹھیک ہے بیٹا، زندگی بھر اپنے اس مذاق کو یاد رکھے گا۔ اور اس کے بعد وہ تیز رفتاری سے دوڑنے لگا۔ اس نے سوچا کہ جتنی دور نکل جایا جائے اچھا ہے، ہو سکتا ہے وہ شخص کسی سواری میں اس کا پیچھا کرے۔ چنانچہ رک کر ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگا۔ پھر اسے ایک رکشا نظر آیا تو وہ تیزی سے اس کی جانب دوڑ گیا، رکشے میں بیٹھا اور بولا، چلو۔ کدھر جانا ہے صاحب؟ رکشے والے نے پوچھا۔ یار تو چل تو صحیح، میں تجھے بتا دوں گا کدھر جانا ہے۔ رکشے والے نے منہ ٹیڑھا کر کے گردن ہلائی اور پھر آگے بڑھ گیا۔ بشیر بیگ نے رکشے کے ذریعے کافی فاصلہ طے کیا اور پھر ایک جگہ رکشا رکوا کر نیچے اترا اور اسے پیسے دے کر آگے بڑھ گیا۔ رکشے میں سفر کرتے ہوئے بھی وہ پیچھے کا پردہ ہٹا ہٹا کر دیکھتا رہا تھا کہ کوئی پیچھے آ تو نہیں رہا، لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ تب اسے حیرتوں نے گھیر لیا۔ اس نے نوٹوں کی یہ دو بڑی گڈیاں خود بشیر بیگ کے حوالے کر دی۔ آخر کیوں؟ بشیر بیگ ایک چھوٹے سے ہوٹل میں جا بیٹھا اور اس نے چائے طلب کر لی۔ چائے پیتے ہوئے وہ بہت سی باتیں سوچتا رہا۔ پھر ایک دم اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کہیں یہ نوٹ جعلی تو نہیں ہے۔ اس نے کتنی ہی بار جعلی نوٹوں کی کہانیاں سنی تھی۔ جس شخص کے پاس یہ نوٹ ہوتے ہیں وہی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے، باقی کو کوئی کچھ نہیں پوچھتا۔ ایسا ہی لگتا ہے، 100% ایسا ہی لگتا ہے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور احتیاط کے ساتھ اس گڈی سے ایک نوٹ کھینچ لیا۔ پھر وہ نوٹ تہہ کر کے اس نے اوپر کی جیب میں رکھا اور تھوڑی دیر بعد چائے خانے سے باہر نکل آیا۔ اب اسے کسی ایسی بڑی دکان یا سٹور کی تلاش تھی جہاں سے وہ کچھ خریداری کر سکے۔ ایسے ایک سٹور میں داخل ہو کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ سامنے ہی اسے بچوں کے کپڑوں کا سٹال نظر آیا اور ایک دم بچی اس کے ذہن میں گھوم گئی۔ وہ ایک لمحے تک تو سوچتا رہا اور اس کے بعد سٹال کے قریب پہنچ کر اس نے 2-3 فراقیں پسند کی اور انہیں لے کر دھڑکتے دل کے ساتھ کیش کاؤنٹر پر پہنچ گیا۔ نوٹ نکال کر کیشیئر کے ہاتھ میں دیا اور بولا، بھائی جان اس نوٹ کو چیک کر لو۔ جس شخص نے مجھے یہ نوٹ دیا ہے مجھے کچھ مشکوک سا لگا تھا، کہیں جعلی تو نہیں ہے؟ اگر جعلی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، مجھے واپس کر دینا۔
کیش کاؤنٹر پر بیٹھے شخص نے اسے غور سے دیکھا، پھر نوٹ چیک کرنے لگا۔ نہیں جناب، یہ ٹھیک ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ان کپڑوں کے پیسے کاٹ لو، بشیر بیگ نے گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے کہا اور ادائیگی کر کے واپس آ گیا۔ اس کے بعد اس نے مزید 2-3 نوٹ نکالے اور انہیں مختلف جگہوں سے اسی طرح کیش کراتا رہا، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ جو خریداری اس نے کی وہ اسی بچی کے لیے تھی۔ سارے نوٹ اصلی نکلے اور بشیر بیگ کو اطمینان ہوا کہ اسے ملنے والے نوٹ جعلی نہیں ہیں۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، اتنی بڑی رقم کا مصرف اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال اس کے بعد گھر کی طرف رخ کرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتا تھا؟ مولوی ادریس صرف اس لیے آئے تھے کہ چودھری شہنواز اگر ان تک پہنچے تو ان کی زبان سے شاہینہ کے خلاف کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو شاہینہ کی زندگی برباد کر دے۔ یہ علم انہیں ہو چکا تھا کہ بد باطن راج گندل نے شاہینہ سے اس کا ایمان چھین لیا ہے، لیکن شاہینہ نے جان بوجھ کر یہ عذاب مول لیا تھا، اور ایمان کھونے کا عذاب اسی کو بھگتنا ہے جو آسانی سے اپنا ایمان اپنی حوث کے حوالے کر دیتا ہے۔ انہوں نے بیوی بچوں کے ساتھ سسرال میں بود و باش اختیار کر لی تھی، اور یہاں کچھ ایسا دل لگا کہ اب ان کا واپس جانے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا۔ بیگم بھی خوش تھی اور بچے بھی۔ پھر مزید یہ ہوا کہ قریب ہی ایک اسکول تھا اور اسکول کے مالک سے ان کی بڑی اچھی دوستی ہو گئی تھی، چنانچہ اس نے انہیں اسکول میں پڑھانے کی پیشکش کر دی۔ دینی تعلیم دینے کا تجربہ بابا ادریس علی کے لیے بہت دل خوش کن تھا، اور پھر ویسے بھی یہاں خاصی یاد اللہ ہو جایا کرتی تھی، چنانچہ اب یہاں سے واپس جانے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا۔ بچے بھی خوش تھے اور دینی تعلیم بھی مل رہی تھی۔ پھر ایک دن تہجد کی نماز سے فراغت ہوئی تھی کہ عالی جا کی آمد کا احساس ہوا، اور وہ عالی جا کی آواز کے منتظر ہو گئے۔ جی حضور اقدس، میں حاضر ہوا ہوں۔ آؤ عالی جا، آؤ، بہت عرصے کے بعد چکر لگایا۔ جی ہاں، میں خود ہی حاضری دیتا ہوں، آپ تو کبھی طلب ہی نہیں کرتے۔ معاف کیجیے گا، ایسا بہت کم ہی ہوا ہوگا میرے جیسوں کے ساتھ، ورنہ اگر کوئی کسی جن کو قبضے میں کرنے میں کامیاب ہو جائے تو بس وہ تو نہ جانے زندگی کو کیا سے کیا بنا لیتا ہے۔ میاں علی جا، یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے آپ کو قابو میں کرنے کے لیے وظیفہ خوانی نہیں کی تھی، بلکہ وہ وظیفہ ہم نے حصول ایمان کے لیے کیا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے علم میں نہیں تھا کہ کوئی نیک نفس جن ہمارے شکنجے میں آ جائے گا۔ وہ تو اس وقت ہمیں معلوم ہوا جب تم نے ہم سے ہماری کسی حاجت کے بارے میں پوچھا۔ ہم تو تم سے یہ پوچھتے رہے تھے کہ بھائی تم کہاں سے پرواز کرتے ہوئے ہماری جھولی میں آ گرے۔ ہاں مجھے علم ہے بابا صاحب، حقیقت یہی ہے، اور میں بہت ہنسا تھا، بلکہ اپنے ہمسروں کو میں نے یہ بتایا تھا کہ اس بار میں اتفاقیہ طور پر ایک ایسے شخص سے منسلک ہو گیا ہوں جو دنیا دار ہے ہی نہیں۔ لیکن بابا صاحب تھوڑے سے دنیا دار بنیے، آپ صاحب اولاد ہیں اور مستقبل میں آپ کو بے شمار اشیاء کی ضرورتیں ہوں گی، کچھ لیا کیجیے، اپنے لیے نہ صحیح اپنے بچوں کے لیے۔ میں آپ کی ہدایت کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اے نہیں علی جا، تقدیریں تو اللہ تعالیٰ جس طرح مناسب سمجھتا ہے بناتا ہے، ہم بھلا ایسا کیوں سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کو محل بنا کر دے جائیں؟ محل تو اللہ کے حکم سے ہی بنتے ہیں، اور ویسے بھی ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ کبھی خواب میں بھی مت سوچنا کہ تم ہمارے غلام ہو، کیا سمجھے؟ پھر بھی بابا صاحب، ہوں تو میں آپ کا غلام ہی۔ ارے اگر ایسی بات ہے تو ہم ابھی اور اسی وقت تمہیں اپنی غلامی سے آزاد کرتے ہیں، ہم تمہیں اپنی غلامی سے آزاد کرتے ہیں، ہم تمہیں اپنی غلامی سے آزاد کرتے ہیں۔ ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں بابا صاحب، اور یہ آپ نے جذبات میں آ کر کیا کر دیا بابا صاحب، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ عالی جاہ کے لہجے میں کرب تھا۔ تمہیں اس سے دکھ ہوا؟ انہوں نے پوچھا۔ یہ آپ نے کیا کر دیا بابا صاحب؟ آپ کی غلامی تو میرے لیے 100 سال آزادی سے بہتر تھی۔ یہ جذباتی گفتگو میں کیا سے کیا ہو گیا بابا صاحب، یہ تو بہت برا ہو گیا۔ ہمیں ان الفاظ کے مضمرات کا کوئی علم نہیں ہے، ہمیں بتاؤ گے عالی جا کیا ہو گیا؟ عالی جا کی آواز نہ ابھری، وہ بہت دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے کہا، اچھا ہوا، آپ سے تو ہماری دوستی تھی، ہم نے کبھی اپنے آپ کو آپ کا غلام نہیں سمجھا بابا صاحب، آپ نے ہمیں آزادی دے کر ہمارے لیے بربادی کھڑی کر دی۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم آپ کو سمجھا بھی نہیں سکتے بابا صاحب۔ کمال ہے، ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس وقت ہماری آپ کے پاس آمد ایک اتنا بڑا سانحہ رونما کر دے گی۔ ہم اس سانحے کے بارے میں کچھ سمجھ ہی نہیں پائے، کیا تم اس کے بارے میں ہمیں بتا نہیں سکتے؟ نہیں، کچھ اصول، کچھ پابندیاں ہوتی ہیں۔ خیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم آزاد ہی رہیں اور کسی اور کے چنگل میں نہ پھنسنے پائیں۔ آپ کے ساتھ بڑی فراغت تھی، دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ بابا ادریس علی تھوڑی دیر تک عالی جا کے رنج میں ڈوبے رہے، پھر بولے، ہم نے جو کچھ کیا وہ نیک نفسی سے کیا عالی جا، تمہیں کوئی دکھ پہنچا ہے تو ہم معافی چاہتے ہیں۔ اچھا اب آگے کی بات سن لیجئے۔ عالی جہاں کے لہجے میں ایک نڈھال سی کیفیت تھی۔ عرشیہ چودھری شہنواز کے علم میں آ چکی ہے اور وہ اس کے حصول کے لیے حارث کی طرف چل پڑے ہیں۔
ابھی مجھے یہ نہیں معلوم کہ ان کی ملاقات کس حد تک نتیجہ خیز ہوگی، لیکن لگتا ہے کہ عرشیہ چودھری شاہنواز کے پاس پہنچ جائے گی۔ اس کے علاوہ بڑی خبر یہ ہے کہ چودھری شاہنواز کی پہلی بیگم کا علاج ہو گیا ہے۔ ایک محترم بزرگ ہیں بابا سلامت علی، جنہوں نے اس کے جسم سے راج گندل کی غلاظت باہر نکال دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ صاحب ایمان عورت کفر کی منزل سے تائب ہو گئی ہے۔ اصل میں بابا صاحب، اگر وہ ناپاک وجود اپنی ہی مشکل میں گرفتار نہ ہو جاتا تو یقینی طور پر شاہینہ بیگم کالے پردوں میں لپیٹ دی جاتی اور اس کی کوئی مدد نہ کی جا سکتی تھی، لیکن کیونکہ وہ خود عذاب میں گرفتار ہو گیا تھا اس لیے اس طرح توجہ نہیں دے پایا۔ اور ایک دلچسپ اطلاع یہ ہے کہ اس نے اپنی ناپاک خواہشوں کی تکمیل کے لیے اپنے وجود کو ایک سانپ کے وجود میں ڈھال لیا ہے، اور اس طرح وہ اپنی بدنیت خواہشوں کی تکمیل کے لیے سرگرداں ہے، لیکن میں اسے کامیابی نہیں حاصل ہونے دے رہا۔ وہ معصومہ جہاں بھی جاتی ہے وہاں ہر دل عزیز ہو جاتی ہے، لیکن کیونکہ راج گندل اس کا تعاقب کر رہا ہے اس لیے میں اس قسم کے مواقع پیدا کر دیتا ہوں کہ اسے اس جگہ سے ہٹا دیا جائے، تاکہ حتی الامکان میں اس کی نگرانی بھی کر رہا ہوں اور اس کے مفادات کا خیال بھی۔ یہ ساری تفصیل ہے۔ میرے لیے اب بھی اگر کوئی حکم ہے تو دوستانہ طور پر بتا دیجئے۔ ہمیں تھوڑا رنج ہو رہا ہے، ہم نے جو کچھ کیا ہے اچھے خیالات کے ساتھ کیا ہے۔ اگر تمہیں اس سے کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے علی جا تو واقعی ہم شرمندہ ہیں، تمہارے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر مشکل سے محفوظ رکھے۔ ویسے یہ بتاؤ کہ ہمارے پاس آتے جاتے تو رہو گے نا؟ علی جا کا کوئی جواب نہ ملا تو بابا ادریس علی نے 2-3 بار اسے آوازیں دی، پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولے، سب کچھ ذات باری کے حکم پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی بہتر کرے اور علی جا تمہارے حق میں بھی۔ کچھ دیر کے بعد یہ لوگ ڈاکٹر حارث کے مکان پر پہنچ گئے۔ چودھری شاہنواز کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ عرشیہ کے حصول سے تقریباً مایوس ہو چکا تھا، لیکن تقدیر نے ایک بار پھر اسے زندگی دکھائی تھی۔ ادھر ڈاکٹر حارث عرشیہ کو اشتہار دکھا کر اس بارے میں مختصراً بتا چکے تھے۔ عرشیہ ذہنی ہیجان کا شکار تھی۔ اس نے ڈاکٹر حارث سے کہا، اور اگر وہ لوگ مجھے یاد نہ آئے تو ہم ایک آزمائشی عرصہ رکھیں گے جس میں انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ تمہاری یادداشت واپس لانے کی کوشش کریں تو تمہیں یہاں بلا لیا جائے گا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے انکل۔ بیٹے تم مجھ سے میرے دل کا حال پوچھو۔ میں نے ایک بار پھر اپنا گھر آباد کر لیا تھا، لیکن میں کسی کی امانت پر قبضہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قانوناً جرم بھی ہے اور اخلاقی بھی۔ ہاشم علی کے بیل بجانے پر ڈاکٹر حارث کے گھر موجود شہباز نے دروازہ کھولا تھا۔ ان لوگوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد عرشیہ ڈاکٹر حارث کے ساتھ اندر گئی۔ چودھری شاہنواز اسے دیکھ کر بے اختیار ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھا تو شہباز علی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا۔ آپ براہ کرم صبر سے کام لیں، یہ ضروری ہے۔ عرشیہ تم خیریت سے تو ہو نا عرشیہ؟ عرشیہ مجھے پہچان لیا نا تم نے؟ میری درخواست ہے چودھری صاحب، آپ صبر سے کام لیں، پلیز بیٹھ جائیے۔ شاہنواز غمزدہ سے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ محترمہ عرشیہ، کیا آپ چودھری شاہنواز کو جانتی ہیں؟ عرشیہ کا چہرہ انگارے کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ وہ شدید ہیجان خیز نگاہوں سے چودھری شاہنواز کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے کئی بار نگاہیں اٹھا کر حمید خان کو بھی دیکھا تھا، لیکن اس کے چہرے پر شناسائی کا کوئی تصور بیدار نہیں ہوا تھا۔ ایک ہیجانی سی کیفیت اس پر طاری رہی۔ ہاشم علی نے پھر پوچھا، کیا آپ ان لوگوں کو جانتی ہو؟ شاہنواز کے چہرے پر حسرت کا تاثر تھا۔ وہ غمزدہ نگاہوں سے عرشیہ کو دیکھ رہا تھا۔ عرشیہ تھوڑی دیر تک ان لوگوں کے چہرے کا جائزہ لیتی رہی۔ اس کے بعد اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی۔ عرشیہ میں شاہنواز ہوں۔ تم پیار سے مجھے شاہو کہا کرتی تھی۔ ہم لوگ لکڑ موڑ والی حویلی میں رہتے تھے، اور عرشیہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی تھی جب تمہارے ساتھ کچھ حادثے پیش آئے۔ تمہارے کچھ دشمنوں نے تم پر جادو ٹونے کرائے۔ اور اسی وقت ڈاکٹر حارث نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، براہ کرم اس سے آگے آپ خاموشی اختیار کر لیجئے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری بیٹی ذہنی بحران کا شکار ہے۔ ڈاکٹر اقبال انہیں انجیکشن دو۔ یس سر۔ اقبال تیزی سے اندر کی جانب دوڑ گیا۔ عرشیہ پر نیم غشی کسی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے مکمل طور پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ شاہنواز پیار بھری نگاہوں سے عرشیہ کو دیکھ رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں کسی کے سامنے وہ اس قدر بے بس نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں یہ کون سی حس تھی جس نے اسے عرشیہ سے اتنا متاثر کر دیا تھا۔ ڈاکٹر اقبال نے عرشیہ کو انجیکشن دیا۔ کچھ دیر تک مکمل خاموشی اختیار کی گئی، اور اس کے بعد ڈاکٹر حارث نے کہا، بیبی، یہ چودھری شاہنواز صاحب ہیں۔ یہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ یہ تمہارے شوہر ہیں۔ انہوں نے ہی اخبار میں تمہاری تصویر شائع کرائی تھی، اور بقول ان کے یہ کافی عرصے سے تمہاری تلاش میں سرگرداں ہیں۔ یہ سچ ہے کہ کچھ حادثات کی وجہ سے جن کی مختصر تفصیل تمہارے علم میں ہے، تمہاری ذہنی قوتیں متاثر ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ تمہارے بارے میں کسی اور نے کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے۔ ایسی حالت میں اگر تم پسند کرو تو ان کے ساتھ جا سکتی ہو۔ ہو سکتا ہے تقدیر ہم سب کا ساتھ دے اور تمہاری یادداشت واپس آ جائے۔
انجیکشن کے زیر اثر ارشیا کافی پرسکون ہو گئی تھی۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، میں جانتی ہوں انکل حارث کہ میں ایک متنازع شخصیت ہوں، ہر چند کہ میرے ذہن میں آپ کے لیے اپنے باپ جیسا مقام ہے، اور آپ نے جس طرح مجھے اپنے گھر میں جگہ دی ہے، میں بڑی خوشی سے آپ کے گھر میں زندگی کی آخری سانس تک بتا سکتی ہوں۔ مجھے کسی اور شے کی طلب نہیں ہے، لیکن میرے ذہن کے خانوں میں ان صاحب کی کوئی تصویر نہیں ابھرتی ہے جو خود کو میرا شوہر کہہ رہے ہیں۔ ہاشم علی، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ڈاکٹر حارث نے ہاشم علی سے کہا۔ ہاشم علی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، چودھری شاہ نواز بے شک ایک معزز شخصیت ہیں، ان کی ضمانت ہر جگہ سے حاصل کی جا سکتی ہے، پر ڈاکٹر حارث، بقول آپ کے محترمہ عرشیہ کھوئی ہوئی یادداشت کی مریضہ ہیں۔ میری اپنی رائے ہے کہ انہیں چودھری صاحب کے حوالے کر دیا جائے، لیکن چودھری صاحب سے بھی بھرپور ضمانت لی جائے کہ وہ محترمہ عرشیہ کو مکمل آزادی دیں گے اور ان کے ذہن پر تسلط جمانے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ ایک آزمائشی عرصے کے لیے وہ محترمہ عرشیہ کو اپنے ساتھ رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ انہیں پچھلی زندگی یاد آ جائے۔ اگر اس مقرر عرصے میں وہ ان کی یادداشت واپس لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو انہیں واپس آپ کے پاس پہنچا دیں گے۔ ہم چودھری شاہنواز کے ساتھ ان کے گھر جائیں گے، وہاں کا جائزہ لیں گے اور ان کا نکاح نامہ بھی حاصل کریں گے۔ اس کی ایک کاپی ہمارے پاس بھی رہے گی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ان کے پورے تحفظ کی ضمانت دیں گے، انہیں ذہنی یا جسمانی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ بتائیے، کیا آپ اس بات پر تیار ہیں چودھری شاہنواز؟ دل و جان سے میں اپنی لٹی ہوئی کائنات کو واپس لانے کی بھرپور کوشش کروں گا، چودھری شاہنواز نے کہا۔ مس عرشیہ، کیا آپ اس سلسلے میں ہم سے تعاون کریں گی؟ عرشیہ نے گہری سانس لی اور بولی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد باقی معاملات ہاشم علی کی موجودگی میں ہی طے ہوئے۔ ڈاکٹر حارث نے بڑے غم و اندوہ کے ساتھ عرشیہ کو اپنے گھر سے رخصت کیا تھا۔ وہ واقعی لٹے نظر آ رہے تھے۔ عرشیہ ڈاکٹر حارث کے گھر سے رخصت ہو گئی اور چودھری شاہنواز اسے لے کر لکڑ موڑ حویلی چل پڑا۔ ہاشم علی بھی سادہ لباس میں ان کے ساتھ تھا اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ واپس آ کر ڈاکٹر حارث کو پوری رپورٹ دے گا۔ چودھری شاہنواز عرشیہ کو لے کر لکڑ موڑ حویلی ہی آیا تھا اور اس کے بعد اس نے نکاح نامہ ہاشم علی کے سپرد کر دیا تھا۔ اس نے ہاشم علی کو بتایا، اصل میں یہ دو عورتوں کی رقابت کا معاملہ تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ بیوی دنیا کی ہر چیز برداشت کر لیتی ہے، لیکن ایک سوکن نہیں۔ ایک پراسرار اور انوکھی کہانی ہے۔ خیر، ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ میں آپ کو اپنی پہلی بیگم سے بھی ملواؤں گا تاکہ آپ اس مسئلے میں زیادہ فکر مند نہ ہوں۔ پھر چودھری شاہنواز نے ہاشم علی کو ہر طرح سے مطمئن کیا اور شاہینہ بیگم سے بھی ملاقات کرائی۔ ہاشم علی کچھ مزید ہدایات دینے کے بعد وہاں سے واپس پلٹا تھا اور چودھری شاہنواز نے حمید خان کے ساتھ مل کر منصوبہ بندیاں شروع کر دی تھیں کہ کس طرح عرشیہ کا ماضی یاد دلانے کی کوششیں کی جائیں۔ راج گندل دوسری بار بھی پوری طرح ناکام رہا تھا۔ اس کی کوششوں اور اس کے جاپ نے اسے دھوکہ نہیں دیا تھا، بس اس کے بھاگ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ یہاں آنے کے بعد یہ بات اسے پتہ چل گئی تھی کہ وہ پراسرار وجود یہاں کافی عرصے رہا ہے اور اس نے پہلے گھر کی طرح یہاں کے لوگوں کے دل میں بھی اپنا ایک مقام بنا لیا تھا، لیکن پھر یہاں سے بھی غائب ہو گیا۔ راج گندل کو یہ احساس ہوا تھا کہ کوئی پراسرار قوت اس سے آگے آگے چل رہی ہے، اور وہ دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ بابا ادریس علی ایک بار موقع مل جائے۔ جس طرح میرے من میں مہان شکتی حاصل کرنے کا خیال آکاش تک پہنچا ہوا ہے، اسی طرح اب دوسرا خیال یہ بھی ہے کہ اگر مجھے مہان شکتی مل گئی تو ساری مہان شکتی بابا ادریس علی تیری تباہی میں لگا دوں گا، تجھے اس طرح دربدر کروں گا کہ سنسار تیری حالت پر روئے گا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ سارے جاب پورے ہو چکے تھے اور اب وہ ایک معمولی سے ناک کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ناک سے انسان بننے کے لیے اسے ایک انوکھا جاب کرنا تھا جو اس کے ذہن میں محفوظ تھا، لیکن یہ جاب کرنے کے بعد مہان شکتی حاصل کرنے کا خیال یا کسی بھی طرح سے دوسری قوتیں حاصل کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں رہے گی، اور وہ سنسار کے ایک عام سے باسی کی طرح جیون کے بقیہ دن کاٹنے پر مجبور ہوگا۔ تھو ہے ایسی زندگی پر، ایسے جیون پر جو اتنی شاندار حیثیتوں کے بعد گزارنا پڑے گا۔ نہیں، میں ابھی ہار نہیں مانوں گا۔ اچھا تو یہ ہے کہ کسی کونے خدرے میں چھپ کر تھوڑا سا جیون بتاؤں اور اپنے گیان دھیان کو آواز دوں۔ حویلی میں رہنا تو اب بیکار ہی ہے۔ اگر حویلی والوں نے اس شکل میں دیکھ لیا تو جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ چنانچہ اس نے ایک راستہ منتخب کیا اور حویلی سے باہر نکل آیا۔ شہری زندگی میں جو خطرات پیش آ سکتے تھے وہ اس کے سامنے تھے۔ کئی بار موٹروں کے نیچے کچل کر مرنے سے بچا۔ ایک جگہ کچھ لوگوں نے اسے دیکھ لیا اور سانپ سانپ کے نعرے لگاتے ہوئے اس کے پیچھے پڑ گئے۔ وہ تو شکر تھا کہ ایک بھوسے کے ڈھیر میں گھسنے کا موقع مل گیا، اور پھر اگر وہ خالی ایک سانپ ہی ہوتا تو اس کے جیون کی کہانی اسی بھوسے کے ڈھیر میں ہی ختم ہو جاتی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے دیکھنے والے اسے بھوسے کے ڈھیر میں نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ وہ دوسری طرف سے نکل کر ایک گھر کی نالی میں گھس گیا جو کیچڑ اور بدبو سے بھرپور تھی، لیکن اس طرح اس کی زندگی بچ گئی کیونکہ کچھ ہی دیر بعد بھوسے کے ڈھیر سے شعلے اٹھنے لگے تھے۔ اس کی جان کے گاہکوں نے بھوسے کے ڈھیر میں آگ لگا دی تھی۔
راجگندل دہشت زدہ نظروں سے بھوسے کے ڈھیر سے بلند ہوتے ہوئے شعلوں کو دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ اس میں چھپا ہوتا تو اس کی چتا جل گئی ہوتی۔ ہے مہاسابلی، جو کچھ میں نے کیا تیرے نام پر کیا، ساری کٹھنائیں جھیل کر جاب کیے، پھر میں ان مشکلوں کا شکار ہو گیا ہوں، اب میں کیا کروں؟ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ جتنی جلدی ہو سکے انسانوں سے دور نکل جائے۔ ان کے بیچ رہ کر ایک سانپ کو جیون بچانا بہت مشکل ہوگا۔ چنانچہ وہ گندی نالی سے نکل کر سنسان راستے اختیار کرتا آبادی سے باہر نکل آیا۔ تاحد نگاہ ترکاریوں کے کھیت پھیلے ہوئے تھے، بعض جگہ عورتیں زمین کھود کر آلو نکال رہی تھیں۔ وہ ان سب سے بچتا ہوا آخرکار سنسان میدانوں میں آ گیا۔ تاحد نظر خشک جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ ایک سانپ کے جیون میں کیا ہوتا ہے، اب اسے اس کا تجربہ ہو رہا تھا۔ لیکن میرے جیون کا اب کیا ہوگا؟ کیا میں جیون بھر کے لیے ناگ بنا رہوں گا، یا پھر اپنے من سے مہاشکتی مان بننے کا خیال نکال دوں اور پھر سے منش بننے کا جاپ کر لوں؟ لیکن اس کے بعد کوئی شکتی میرے پاس نہیں رہے گی اور میں ایک عام انسان رہ جاؤں گا، مگر وہ جیون کوئی جیون نہیں ہوگا۔ جس طرح میں ایک عام آدمی کو آسانی سے نقصان پہنچاتا رہا ہوں، اسی طرح کوئی بھی عام آدمی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں جو راج گندل ہو کر انسانوں پر راج کرتا رہا ہوں، اب ایک عام آدمی کی حیثیت سے جیون بتاؤں گا، اور اگر ان لوگوں نے مجھے پہچان لیا جنہیں میرے ہاتھوں نقصانات پہنچے ہیں، تو وہ میرا کیا حال کریں گے؟ ہے مہاسابلی، ہے مہاکالی، تیرے راج میں مجھ پر یہ بیتے گی۔ میں یہ نہیں چاہتا، مگر کوئی دوسرا رستہ بھی تو نہیں ہے۔ راج گندل در حقیقت زندگی کی بہت بڑی مشکلات سے گزر رہا تھا اور نہ جانے کس کس کو اپنا دشمن قرار دیتا تھا۔ اس وقت کو کوستا تھا جب وہ آدمی اس کے پاس پہنچا تھا جس نے اسے شاہینہ کے پاس پہنچایا تھا۔ میدان میں نظر آنے والی جھاڑیوں کے جھنڈ میں اس نے پناہ لی اور کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ سورج آہستہ آہستہ بلند ہوتا جا رہا تھا اور زمین تپنے لگی تھی۔ جھاڑیوں میں پھر بھی امن تھا، لیکن اس وقت ان جھاڑیوں سے نکل کر باہر جانا بڑا مشکل تھا۔ تپتی زمین پر سفر کا تجربہ انوکھا ہی ہوتا۔ بری طرح تنہائی کا شکار تھا، لیکن یہاں اس کے ساتھ تقدیر نے تھوڑی سی رعایت کی۔ اسے جھاڑیوں میں ایک سرسراہٹ سنائی دی اور اس کے بعد پھنکار۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو چتر نندی پھن ڈالے رینگتی ہوئی جھاڑیوں میں آ رہی تھی۔ راج گندل کو اپنے آپ پر ہنسی آنے لگی۔ اب اگر سنگے ساتھی بھی ہیں تو ناگ، اور پھر یہ چتر نندی جو کہہ رہی ہے وہ بھی بہت عجیب ہے۔ تاہم اس وقت اس نے خاموشی ہی اختیار کی۔ چتر نندی جھاڑیوں کی پناہ میں آ کر گہری گہری سانسیں لینے لگی اور پھر اس کی آواز ابھری۔ تو سمجھتا تھا کہ مجھ سے چھپ کر دھرتی پر اپنے لیے کوئی اور جگہ بنا لے گا؟ نہیں مہاشیش، ایسا ممکن نہیں ہے۔ چتر نندی تیری سچی پریم کا ہے۔ میں نے تو نہ جانے کتنا سمے صرف تیری آرزو میں گزار دیا۔ تو نہیں جانتا مہاشیش کہ جب میرا تیرا ملاپ ہو جائے گا تو سنسار میں کیسی انوکھی کہانی جنم لے گی۔ راج ناگ اور راج ناگن، ہم لوگ ناگ بھون پر راج کریں گے۔ ناگ بھون کے سارے ناگ ہمارے چرنوں میں اپنے شیش جھکائیں گے اور ہم صدیوں ناگ بھون پر حکومت کریں گے۔ یہ کہا بہت بڑے ناگ کا ہے، کیا سمجھا تو؟ راج گندل تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے ناگ کی زبان میں کہا، چتر نندی، یہ کہانی تو نے کہاں سے سنی؟ نہ مہاشیش، اسے کہانی نہ کہہ، یہ تو چتر لکھا ہے۔ چتر نندی کی چتر لکھا، اس میں کوئی جھوٹ ہے ہی نہیں۔ راج گندل خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، لے ان جھاڑیوں کی جڑوں میں ہمارے لیے خوراک ہی خوراک ہے، ہمیں ان سے نمی بھی مل جائے گی، اور اس کی گانٹیں ہمارا سب سے پسندیدہ بھوجن ہے۔ تجھے معلوم ہی نہیں، ویسے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ باہر زمین تپتی جا رہی ہے، ہمیں سورج سے چھپنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ جھاڑیوں کی جڑیں کیسے نکالی جاتی ہیں؟ راج گندل نے پوچھا۔ چتر نندی ہنس پڑی، پھر بولی، میں بتاتی ہوں تجھے۔ اس کے بعد وہ پھن سے جھاڑیوں کے نیچے کی زمین کھودنے لگی۔ یہ ایک انوکھا تجربہ تھا۔ ناگ یہ بھی کر سکتے ہیں؟ اور پھر واقعی جھاڑیوں کی جو جڑ نکال کر اس نے راج گندل کو دی، راج گندل نے اسے کھایا تو اسے بے حد لذیذ محسوس ہوئی اور اسے اپنے بدن میں ایک تقویت کا احساس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ بھاگ میں لکھا تھا، ابھی تو آگے نہ جانے کیسی کیسی مشکلات راستے میں کھڑی تھیں۔ چتر نندی بہرحال اس وقت اس کے لیے بہترین ساتھی ثابت ہو رہی تھی۔ راج گندل سانپ تو تھا نہیں کہ اسے سانپوں کی ساری خصلتیں معلوم ہوتی۔ وہ شاید پیٹ بھرنے کے لیے بھی صحیح چیزوں کا بندوبست نہ کر پاتا، لیکن چتر نندی اس پر دیوانہ وار عاشق تھی اور اس طرح اس کی خدمت کر رہی تھی جیسے اس کی خاص خادمہ ہو۔ یہ بوٹی کھانے کے بعد راج گندل کو یوں لگ رہا تھا جیسے اب تک بدن میں جو تھکاوٹیں تھیں وہ دور ہو گئی ہوں۔ وہ جھاڑی ہی میں کنڈلی مار کر لیٹ گیا اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ ایک عجیب سے سرور کا احساس ہو رہا تھا اور سوچنے سمجھنے کی قوتیں گم ہوتی جا رہی تھیں۔ چتر نندی بھی اسی کیفیت کا شکار تھی اور پھر وہ گہری نیند سو گئے۔ پھر نہ جانے کتنی دیر سوتے رہنے کے بعد جب نیند پوری ہوئی تو آنکھ کھل گئی۔ راج گندل نے اپنے بدن کو سکوڑ کر پھن اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ابھی پھن تھوڑا سا ہی اٹھا تھا کہ سر کسی چیز سے ٹکرایا اور پھن نیچے ہو گیا۔
راج گندل کو حیرت ہوئی کہ یہ کیا چیز ہے جو سر کے اوپر آ گئی ہے۔ ہو سکتا ہے اسی جھاڑی کا کوئی ڈنٹل ہو جو سر سے ٹکرایا ہو۔ اس نے پلٹ کر منہ پر اٹھایا تو کچھ نظر نہ آیا، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اسی وقت اسے چتر نندی کی پھنکار سنائی دی اور پھر اس کی آواز راج گندل کے کانوں میں گونجی، ہے مہاناگ، یہ کیا ہوا؟ کہاں ہیں ہم لوگ؟ مہاشیش، کیا تمہارے سر کے اوپر بھی کوئی چیز ہے؟ ہاں چتر نندی، پتہ نہیں یہ کیا ہے، راج گندل نے کہا، اور اس کے بعد وہ منہ پر کر کے اپنی دو شاخی زبان سے اس چیز کو چاٹ کر محسوس کرنے لگا۔ تبھی چتر نندی کی آواز ابھری، اے مہاشیش، یہ تو ہم کسی ٹوکری میں بند ہیں۔ ضرور ہمیں کسی سپیرے نے پکڑ لیا ہے۔ اب پتہ چلا کہ جب ہم نیند کی آغوش میں جا رہے تھے تو ہمارے کانوں میں ایک مدھر آواز گونج رہی تھی جو ہمارے شریر میں نشہ اتار رہی تھی۔ مہاشیش، وہ بین کی آواز تھی۔ ارے تم محسوس نہیں کر رہے؟ ہم اب جھاڑی میں نہیں ہیں بلکہ کسی ٹوکری میں ہیں، اور دیکھو یہ ٹوکری ہل رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی سپیرے کی بینگی میں ہیں۔ راج گندل کے منہ سے کوئی آواز نہ نکل سکی، اس کا دل غم و اندوہ میں ڈوب گیا۔ ہائے، کیا زمانہ تھا جب 10-20 انسانوں کو ختم کر دینا اس کے لیے مشکل کام نہیں تھا، اور آج وہ کتنی بے بسی سے لوگوں کے قبضے میں تھا۔ کیا کرے کیا نہ کرے، دل نہیں چاہتا تھا کہ انسان بننے کا جاب کر ڈالے، کیونکہ یہ بات اسے بتا دی گئی تھی کہ جب وہ جاب کر کے انسان بن جائے گا تو اس کی حیثیت ایک کمزور تنکے جیسی ہوگی، کوئی شکتی اس کے پاس نہیں ہوگی، اور اس کے بعد وہ جیون بھر شکتی حاصل بھی نہیں کر سکے گا۔ بہرحال اب جو کچھ ہوا تھا اس کا کوئی توڑ نہیں تھا۔